अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से दुआओं भरा सलाम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह की हसद, शर और बीमारी से दूर रखे। अपने ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ आप खुश व खुर्रम और आबाद रहें। अच्छा, आज मैं जिस चीज़ पे बात करने जा रही हूँ या मेरा दिल चाह रहा था वो ये कि कुर्बानी के गोश्त से ना खून आप जितना मर्ज़ी धो लें, एक ब्लड रिश्ता रहता है। ये देखिए, अगर आप देखें तो इसमें भी ये नीचे ब्लड आया हुआ है। इसकी क्या वजह है? ये देखिए, मैंने कीमे को भी धोया है। मैं बहुत वहमी हूँ, बहुत ज़्यादा वहमी हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कहा था अभी कीमा हो गया तो आपको कीमा नहीं धोना। मैंने कीमा कराने से पहले भी गोश्त को धोया था, लेकिन आपको मैं एक फ़र्क दिखाती हूँ। अच्छा, ये वो है जिसको मैंने अब धो लिया है, ये वो है जिसको मैंने धोया नहीं है। हालांकि मैंने इस गोश्त को कीमा कराने से पहले अच्छी तरह धोया, बास्केट में रखा, लेकिन कीमा कराने के बाद भी अब ये देखें, अब ये तो कोई नहीं कह सकता भाई ये तो पानी है, नहीं, ये ब्लड है। और यही ब्लड जो है ये इसमें एक स्मेल पैदा करेगा। अब बाज़ लोग कहते हैं जी कीमा करवा के मत धोएं, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। ये देखें, ये मैंने धोया है और ये कीमा भी अभी रेशा रेशा ये जुड़ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बीमारी ना हो, और हमेशा लोग कहते हैं जी कुर्बानी के गोश्त से ख़ास किस्म की खुशबू आती है। वो खुशबू इसलिए आती है कि उसका ब्लड नहीं स्टेन होता। ये देखें, ये देखें, ये नहीं स्टेन हुआ। हालांकि इसको मैंने धोया है और इसको मैंने कीमा करवाने के बाद धोया, और दोनों की शक्लों में फ़र्क देखें। इसके अंदर ब्लड निकल चुका है, इसके अंदर अभी नसों में ब्लड है। नसें क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें, जब आम दिनों में हम गोश्त लाते हैं ना, तो जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको तकरीबन 1-1.5 घंटा लटकाते हैं और उसका सारा ब्लड जो है बॉडी से निकल आता है। अल्लाह ताला ने इतनी बारीक नसें पैदा की हैं जो जिस्म के हर हिस्से के जानवर के भी खून पहुंचाती हैं। तो जब ज़िबा होता है और उसको हम लटकाते हैं और उसका एक बॉडी टेम्परेचर ख़ास किस्म का ठंडा होने के बाद जब हो जाए तो वो गोश्त खाने के काबिल होता है। लेकिन कुर्बानी के गोश्त का मसला क्या है? इसको खाने से लोग बीमार भी क्यों होते हैं? जो सही बात मैंने जानी है वो इसलिए कि एक तो इसके जानवर के जिस्म की गर्मी जो है वो हम ठंडी नहीं होने देते। जानवर का जिस्म अभी गर्म होता है, उसके जी गोश्त के टुकड़े भी कसाई कर छोड़ता है, ये गया वो गया। मतलब इतनी अफरा तफरी है, हम ये नहीं देख रहे कि एक चीज़ को हम फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह बना रहे हैं। देखिए, जब जानवर का जिस्म ठंडा होता है ना, टेम्परेचर नॉर्मल पे आता है, तो ही उसका गोश्त फिर काटना चाहिए, वरना ये हालात रहते हैं। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ब्लड है, ये ब्लड है। तो ये देखें, अब आप कहें नहीं जी ये तो जी पानी है, पिंक कलर। नहीं, पानी नहीं है। मैंने आज सारा दिन ये तजर्बा किया, ये पानी नहीं, ये ब्लड है। और इसमें अब ब्लड नहीं है, इसमें ब्लड है। तो काइंडली मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है, चलें ये कुर्बानी हो गई, ईद हो गई, लेकिन अगली ईद पे कोशिश करें, कसाई से कहें भाई तुम्हें पूरी पेमेंट दी जा रही है, प्रॉपर उसके जिस्म को एक टेम्परेचर पे आने दे और तब जाके गोश्त काटना शुरू करें। यकीन करें, प्रॉपर ना ज़िबा किया जाता है। चले ज़िबा हो भी गया तो कम से कम उसको थोड़ी देर के लिए उसके जिस्म को ठंडा होने दें। लास्ट कुर्बानी में मैंने क्या देखा कि जब हमारे बकरे को ज़िबा किया गया तो उसके ना, जब उसने गोश्त के टुकड़े भी कर लिए तो उसका एक जिस्म का हिस्सा थरथरा रहा था। मैं डर गई, एक बोटी का टुकड़ा कैसे थरथरा सकता है? पता चला जी उसके जिस्म की जो एक गर्मी थी वो अभी उसके अंदर ही थी, और जिसकी वजह से वो लोथड़ा हिलना शुरू हो गया। तो काइंडली थोड़ा सा दिमाग से सोचें। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अक्ल दी है। सिर्फ ये सोचें कि ये गोश्त नुकसानदेह आपके लिए।
اور اسی طرح لوگوں نے فریز کر لینا ہے، اور فریز کے بعد جو حالات اس کے ساتھ ہونے ہیں نا، یہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہنا۔ وہ کیسے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، ہم نے دھویا، وہ جو کسائی نے برباد کیا، وہ جلدی جلدی کاٹا، وہ جتنا مرضی دھو لیں، وہ اس کی نسوں کے اندر پانی اندر رہ جاتا ہے، اور جب وہ کٹ جاتا ہے تب بھی وہ رہ جاتا ہے۔ اور اس کا یہ ہوگا کہ جب ہمارے فریج کا ٹیمپریچر جو ہے کم یا زیادہ ہوگا، کم زیادہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو ہی گرمی کا حبس ہوگی، ٹیمپریچر کم ہوگا، تو اس کے اندر جو بلڈ ہے نا، وہ اس میں باس پیدا کرے گا۔ اسی لیے گوشت سے ایک خاص قسم کی ہیک آتی ہے۔ دیکھیں، جانور تو وہی ہیں سارا سال جو آپ کھاتے ہیں، قربانی کے جانور کوئی خاص قسم کے لیے پیدا تو نہیں کیے جاتے۔ مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ ٹریٹ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ان کا جو گوشت ہے وہ عام دنوں سے فرق ہو جاتا ہے۔ میں بڑے عرصے سے سنتی آ رہی ہوں جی، قربانی کا جو گوشت ہے نا، اس سے خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، کھا لو، پکا لو، دھو لو، بھون لو، دہی ڈال دو، جیسے مرضی دھو لو آتی ہے۔ بھیا وہ اس لیے آتی ہے کہ اس کا پہلا سٹیپ ہی غلط ہوا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا کہ کسائی نے اس کے جسم کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ آنے ہی نہیں دیا۔ اگر اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ آنے دیا ہوتا تو یقین کریں وہ گوشت بھی کھانے کے قابل ہوتا۔ اور جو میں آج سارا دن ایک خاص قسم کی ہیک برداشت کر رہی ہوں گوشت میں سے، وہ نہیں ہوگی۔ قسم سے میں شرط لگاتی ہوں، یہ ایکسپیرینس اگلی عید پہ کر کے دیکھیے گا۔ اور کائنڈلی گوشت کو دھوئے بغیر مت رکھیں، کیونکہ جب آپ گوشت کو دھوئے بغیر رکھیں گے تو یہ جو بلڈ ہے اندر، یہ آپ کے گوشت کو ناقابل کھانا بنا دے گا، یعنی کہ یہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاں، اس میں کچھ جو آپ کو وہ جو سواد پکا کے لے لیں گے، لیکن یہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ خون جو ہے نا، خون اسمیل پیدا کرتا ہے، خون بو چھوڑتا ہے، چاہے وہ جانور کا ہو چاہے وہ انسان کا ہو۔ اس کے اندر جانور کا خون بھی رہ جائے تو وہ بھی اسمیل چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کائنڈلی اب یہ کوشش کرنی ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی، میں بات کو مختصر کروں گی۔ بات یہی ہے کہ نیکسٹ عید پہ جب آپ قربانی کروائیں تو سب سے ضروری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ بکرا ذبح کرواتے وقت اسے کہیں کہ بھئی اس کو پراپر طریقے سے ذبح کرو، پھر اس کو پراپر طریقے سے الٹا لٹکاؤ تاکہ اس کا سارا بلڈ جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے۔ اور یقین کریں، آپ چھو کے دیکھیے گا، جب اس کا جسم ایک نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا جانور کا، اور اس کا آپ گوشت بنوائیں گے، اس کا کلر بھی خوبصورت ہوگا، اس میں سے ایک خاص قسم کی جو باس آتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں خوشبو آتی ہے قربانی کے گوشت سے، وہ نہیں آئے گی۔ اور یہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ نیچے بلڈ ہے، یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر بلڈ رہ گیا ہے۔ اب گرمی اتنی ہے کہ ہم اس کو باہر نہیں رکھ سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور وہ گرمی کی سے ہی وہ خون جو ہے اس کے گوشت میں ذائقے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جو خون رہ جاتا ہے نا، وہی اس کے ذائقے کے فرق کا باعث ہے۔ جو ہم کہتے ہیں جی قربانی کے گوشت کا ذرا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بھئی کوئی ذائقہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا، یہ گوشت ہے، وہی گوشت ہے جو ہم عام روٹین میں کھاتے ہیں۔ خرابی ہمارے طریقہ کار میں، اس طریقہ کار کو بدلیں، قربانی کا گوشت بھی ٹیسٹی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے کہ میں نے آج سارا دن جس مصیبت پریشانی سے میں گزری ہوں، میں سوچ رہی تھی یا اللہ، یہ بلڈ تو بجلی بند ہوگی تو یہ گوشت کو خراب کرے گا، اسمیل پیدا کرے گا، تو آپ کے اندر جا کے یہ کیا کرے گا؟ آپ نے تو دب کے عید پہ گوشت کھانا ہے، تو یہ گوشت تو پھر آپ کو بیمار کرے گا۔ تو کائنڈلی قربانی، مقصد صرف قربانی نہیں ہے کہ آپ نے ایک سنت پوری کرنی ہے،
سنت کے واجبات بھی ہوتے ہیں، طریقے بھی ہوتے ہیں، اور ان طریقوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اتنی جہالت ہے، ذبح کرنے کے بعد خون سڑکوں پہ ہے۔ یار یہ پاک قربانی کی جاتی ہے، اس خون کو لوگ مٹی میں بہاتے ہیں پودا اچھا ہو جائے، اس خون کو لوگ کچے میں گراتے ہیں بنجر زمین جو ہے وہ قابل زرخیز ہو جائے، تو آپ نالیوں میں خون بہا رہے ہوتے ہیں۔ چلے وہ آج کل شہری زندگی میں پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ تو پاسبل ہے نا کہ آپ قربانی کو طریقے سے کروائیں، کسائی سے بولیں بھئی اس کو الٹا لٹکاؤ اور اس کا سارا خون نکلنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ جہالت ہماری ہے اور بلیم ہم قربانی کے گوشت کو کرتے ہیں جی۔ تو اپنے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اسی لیے دی ہے۔ اللہ کے حوالے کہہ دینا ٹھیک ہے بھئی اللہ کے حوالے کھا لیا، یار اللہ نے عقل بھی تو دی تھی تمہیں، اس کو کہاں استعمال کیا؟ اس کو یہاں استعمال کریں کہ آپ فرق دیکھیں، اس کے اندر بلڈ نہیں ہے، اس کے اندر ابھی بھی بلڈ ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی بھی بلڈ نیچے رس رہا ہے۔ تو یہ کھانا اگر اسی گوشت کو آپ کیسے 4 ماہ یا 1 ماہ بھی، میں تو اس کو سمجھتی ہوں یہ فریز نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر بلڈ ہے۔ بلڈ تو اسمیل پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنے ہی گوشت پہ دیکھ لیں، آپ کی انگلی کٹتی ہے نا تو آپ 2 دن بلڈ لگا رہنے دیں، اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، پھر پٹی بدلتے ہیں آپ، پھر پٹی بدلتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہی چیز یہاں بھی ہے، اس میں بھی وہی بلڈ ہے۔ تو کائنڈلی میں سمجھتی ہوں آپ نے، مجھے بہت آج شدید غصہ آ رہا تھا، میں نے یہ بڑی دفعہ کئی سالوں سے یہ میں چیز دیکھ رہی ہوں، اور لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی یہ قربانی کا گوشت ہے نا، اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں سے اسمیل ڈیفرنٹ آ رہی ہے۔ بھئی اس کا کوئی ذائقہ ڈیفرنٹ نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہمارے جانور کا بلڈ ہی ڈرین آؤٹ نہیں ہوا، اور وہی بلڈ جو ہے اس کے ذائقے کو بھی تبدیل کر رہا ہے اور اس میں خاص قسم کی ہیٹ پیدا کر رہا ہے۔ کائنڈلی توجہ فرمائیں، یہ بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ چیز انفیکشن بھی کرتی ہے، اور یہ گوشت پھر ہم لوگوں کو تذابیت بھی کرتا ہے، ہضم بھی نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتی ہوں جن لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہے، اور مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ جانور کا جو بلڈ ہے وہ پراپر طریقے سے سٹین نہیں ہوتا تو یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو خوب کھائیے، اچھا کھائیے، سوچ سمجھ کے کھائیے اور طریقے سے کھائیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔